बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में मौलवी चित्राली के जरिए से एक बिल पास हुआ है। उस बिल के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें से सबसे पहला मौजू जो हम डिस्कस करें वो ये कि इस बिल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तौहीन का, वो बिल्कुल एक मुबहम सा लफ्ज़ है और कब तौहीन, किस तरह की तौहीन, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। और खुलासतन हम तवज्जो दिलाएं कि कुतुब अहले सुन्नत तौहीन खुदा, तौहीन अंबिया, खुसूसन तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीन असहाब और उम्महातुल मोमिनीन से भरी हुई है। इंडिया में जो किताब लिखी गई थी रंगीला रसूल के, जिसका नाम भी शर्मावर है, उसके तमाम मसादिर कुतुब अहले सुन्नत से थे। सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी सरनिक वर्सेस, उसका दारो मदार हदीस गरानीक पर है कि जो अहले सुन्नत के यहां मुसल्लम और सही अहादीस में से है। इन मौजूआत को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि तौहीन क्या है। बस एक हम सवाल करते हैं तमाम मिनिस्टर हजरात से, तमाम जजेस से और तमाम सियासतदानों से कि अगर कोई चीज कुतुब अहले सुन्नत में लिखी हुई हो तो क्या उसको दोबारा अगर कोई लिखे या अपनी जबान पर जारी करे तो वो तौहीन मानी जाएगी या नहीं? अगर मानी जाएगी तो क्यों, और अगर नहीं मानी जाएगी तो क्यों, और वो चीज कुतुब अहले सुन्नत में क्यों लिखी हुई है, उन किताबों को पाकिस्तान में बैन क्यों नहीं किया जाता? इस मौजू पर हम दोबारा तफसील से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि ये जो कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकेगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्दी इस वजह से हो रही है कि अहले बैत पर जुल्म ढाने वाले असहाब को हम बेनकाब करते हैं कुतुब अहले सुन्नत से इल्मी तरीके से, बगैर किसी तौहीन के, तो ये बात वाज़ेह है कि हक़ाइक़ बयान करना कुतुब अहले सुन्नत से हर्फ बहर्फ ये अलग मौजू है, गाली गलोच अलग मौजू है। और कभी भी कोई भी शिया आलिम या जाकिर कभी भी कहीं भी गाली गलोच से काम नहीं लेता। ये गालियां देना शेवा है अहले बैत के दुश्मनों का और उनके मानने वालों का, और सोशल मीडिया भी गालियों से भरा हुआ है। अब ये दहशतगर्दी आया इस वजह से है, तो हम सवाल करेंगे कि फिर आर्मी वालों के सरों से जो फुटबॉल खेली इन दहशतगर्दों ने कि जिन सब का मजहब देवबंदी है, तो क्या ये आर्मी वाले तौहीन ने असहाब या उम्महातुल मोमिनीन में मुब्तला थे? ये जो पुलिस के मराकज पे हमले हुए, रेंजर्स के मराकज पे हमले हुए, आर्मी के मराकज पे हमले हुए, हत्ता आर्मी से रिलेटेड मसाजिद पे हमले हुए, ये जो फैसल बेस पे हमला हुआ, ये जो उस जहाज को निशाना बनाया गया, तो क्या ये तमाम मराकज दुश्मनाने सहाबा और दुश्मनाने उम्महातुल मोमिनीन के थे? क्या ये जहाज तौहीन सहाबा करता था? ये जो दाता दरबार में ईद मिलादुन नबी में और खुसूसन पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्या ये सब लोग तौहीन असहाब और उम्महातुल मोमिनीन में मुब्तला थे? और ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है फौज के साथ देवबंदी दहशतगर्दों के जरिए से, क्या ये भी नतीजा है इस चीज का कि फौज असहाब के या उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ और तौहीन करती है? लिहाजा ये शर्म आवर बिल जिन लोगों ने पास किया है, लगता है कि वो कानून से या इल्म से बहुत दूर हैं, जबकि कानूनदान सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी क्या हद हुदूद हैं, क्या उसकी शराइत हैं और क्या इसके नताइज निकलेंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान एक सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा दखल दहशतगर्दी का है, जो देवबंदी दहशतगर्द सफ़े अव्वल के उसमें शामिल है। इसी तरीके से पाकिस्तान पर जो बहुत सारी पाबंदियां हैं, उसमें एक मौजू है ब्लास्फेमी का और लोगों के कत्ल का। अब यहां पर फिर हम सवाल करें, जो बैंक मैनेजर मारा गया, क्या वो तौहीन सहाबा कर रहा था? बस मालूम हुआ कि तौहीन रिसालत का कानून भी मिसयूज हो रहा है। इसी तरीके से कभी मसीहियों पर यह तोहमत लगा कि जिस तरह से शमा बीबी और उनके शौहर शहजाद मसीह को इस आलम में कि शमा बीबी 4 महीने की हामिला थी, उनके 4-5 साल के बच्चे के सामने जिंदा भट्टे में डाल दिया गया,
کبھی مشال خان کو قتل کر دیا گیا. تو کیا یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک ایسے قانون کو مس یوز کرنے کے ذریعے سے کہ جس قانون کا نام ہے توہین رسالت ایکٹ. اب جب توہین رسالت ایکٹ کو اس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے تو اب یہ جو قانون آئے گا اس کو بہت زیادہ مس یوز کیا جائے گا اور اس سے پاکستان کو اقتصادی نقصان بھی ہوں گے اور دیگر نقصان بھی ہوں گے اور مختلف قسم کی پابندیاں بھی لگیں گی. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کے قانون بنیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کھولنے کا موقع ملے گا اپنے دفاع میں، اور وہ ہم چیزیں رکھیں گے اپنے برادران اہل سنت کے سامنے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہے کتب اہل سنت میں اور یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، کیا اس کو آپ لکھیں تو صحیح ہے اور ہم بیان کریں تو یہ توہین ہو جائے گی. مثال کے طور پر صحیح بخاری کا اور عقائد اہل سنت کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ قیامت کے دن خداوند تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، کہ خداوند تبارک و تعالی جہنم میں اپنی ٹانگ داخل کرے گا. اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ خداوند تبارک و تعالی کی شکل جو ہے ایک جوان لڑکے جیسی ہے جس کی داڑھی مونچھیں نہیں ہیں اور اسے عربی میں کہا جاتا ہے امرد. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی اصحاب کے جنہوں نے 1-2 منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان کی توہین تو جرم ہے، لیکن جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا یعنی ان کے والد اور والدہ، ان کو آپ کافر کہیں تو کوئی توہین نہیں ہے. اور کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض جگہ واضح لکھا ہے کہ 40 سال تک معاذ اللہ وہ مشرک تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے مسلم میں کہا جائے کہ وہ کافر تھے اور ان کی والدہ بھی کافر تھی، تو کیا اس پر بھی کوئی قانون سازی کی گئی؟ ان کے چچا کو کافر کہا جا رہا ہے تو ماں باپ کو کافر کہہ دیا جائے یہ توہین نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی دوسرے مذہب والا کہہ دے کہ تمہارا نبی وہ ہے کہ جس کے والدین کافر تھے تو پھر آپ اس غیر مسلم کو تو سزا دے دیں گے لیکن اپنی کتابوں پر آپ توجہ نہیں دیں گے. اسی طریقے سے اہل سنت کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، کب کہ جب وہی رک جاتی تھی. اور پھر تاریخ طبری میں واضح ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معاذ اللہ دیوانہ سمجھا اور پہاڑی پہ چڑھ گئے اور خودکشی کی کوشش کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح بخاری میں ترجمے میں جو اہل سنت کے دوسرے خلیفہ نے توہین کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر وقت میں اور ان کے لیے حجر اور ہذیان اور بکواس کا لفظ استعمال کیا تھا، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے صحیح بخاری میں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ برا رہے ہیں. صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اسی نیشنل اسمبلی کے افراد سے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ برا رہے ہیں ان اسپیکر سے جنہوں نے اس جہالت بھرے قانون کو بغیر تحقیق کے پاس کیا اور اتنا عقل و شعور نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ توہین کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، کیا حد و حدود ہوں گی، ان سے کہا جائے کہ اگر آپ کو کوئی پارلیمنٹیرین کہہ دے کہ آپ کیا برا رہے ہیں اور پاکستان کے ججز سے پوچھا جائے کہ آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کیا برا رہے ہیں تو آپ توہین عدالت اور توہین اسمبلی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ جن لوگوں کو مان رہے ہیں انہوں نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور ان کے قول کو دیوانگی اور بکواس کی نسبت دی. اب اگر آپ ان چیزوں کو لکھیں تو آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم اس کو نقل کریں تو ہمیں سزا ہوگی. لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ سبب بن رہے ہیں کہ کھل کے آپ کی پبلک تک پہنچیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام آپ نے بظاہر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے گڑھا کھودا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ کافی چیزیں نکل کے آئیں گی جو آپ کی پبلک کے سامنے رکھنی پڑیں گی کہ بابا یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کو دبانے کے لیے اس قسم کے بل بنائے جا رہے ہیں اور اپنا گند چھپانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین اور جو
ذات کی توہین ہے وہ کتب اہل سنت میں، تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے ان موضوعات کو ڈسکس نہ کریں، ایتھیس کے ہاتھ میں یا اگنوسٹک کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے حملہ اہل بیت پر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات پر حملہ کیا۔ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی سیٹینک ورسز، اس کا دار و مدار ہے حدیث غرانیق پر، اور اس میں نسبت دی گئی ہے کہ معاذ اللہ وحی کے درمیان شیطان نے کچھ چیزیں القاء کر دی۔ اسی وجہ سے سلمان رشدی جو خود ایک اہل سنت کا فرد تھا، اسی روایت کی وجہ سے کہ جو اہل سنت میں ایک صحیح روایت مانی جاتی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے سیٹینک ورسز۔ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سلمان رشدی کی کتاب کا دار و مدار حدیث غرانیق کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے ڈسکشن کریں گے، کیوں کہ اگر آپ حدیث غرانیق کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتے ہیں تو پھر ہم اسے دنیا کے سامنے لانے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ کو آپ نسبت دیتے ہیں کہ جس مرد کے لیے وہ پسند کرتی تھیں کہ وہ مجھے آ کے دیکھے، تو وہ فرماتی تھیں کہ میری بھانجی بھتیجیوں کا دودھ پیو، کہ حضرت عائشہ اس واقعے کی بنا پر اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں سے کہا کرتی تھیں کہ فلان کو 5 روزے 5 بار دودھ پلا دو، جس کے بارے میں حضرت عائشہ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے، خواہ وہ بڑی عمر کا بھی ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کے بعد اس کے سامنے آ جایا کرتا تھا اور یہ اس سے پردہ نہ کرتی تھی، یعنی کوئی شرعی ضرورت نہیں تھی، وہ پسند کرتی تھی کوئی مجھے اگر دیکھے تو فرماتی تھی میری بھانجی بھتیجیوں کے پاس جا کے دودھ پیو۔ اور پھر یہ جو قرآن بکری کھا گئی، یہ اسی جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے نسبت دی تھی کہ قرآن میں یہ ہے رضا الکبیر کا، اور جب پوچھا گیا قرآن میں کہاں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بستر کے نیچے قرآن تھا، بکری آئی اور کھا گئی۔ ہم نہیں توہین کرتے، توہین خود کتب اہل سنت میں ہے۔ مثال کے طور پر جناب ابو بکر کی والدہ سگی بھتیجی تھی ان کے والد کی، یہ ہم نے نہیں لکھا ہے، یہ خود کتب اہل سنت میں کثرت سے، نہ ایک کتاب میں نہ 2 کتاب میں۔ اب اگر کوئی اس کو نقل کر دے اور یہ بتا دے کہ جناب ابو بکر کے والد سگے چچا تھے ان کی والدہ کے، اور چچا بھتیجی کی شادی کا نتیجہ تھے جناب ابو بکر، تو اس پر ہنگامہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں لوگ کہ اس چیز کو ہم آپ کے سامنے لائیں کہ یہ ہم نہیں بیان کر رہے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ آپ کی کتابوں میں ہے۔ اسی طریقے سے معاویہ کے بارے میں اگر ہے اور عمرو عاص کے بارے میں ہے کہ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا اور ایک وقت میں کئی لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری اولاد ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو کوئی نقل کر دے تو پھر آپ اسے سزا دیں گے، آپ ان کتابوں کو بین کریں۔ اب جب بات ہوتی ہے ایام فاطمیہ کی اور جناب سیدہ کی مظلومیت کی تو عموماً شور مچایا جاتا ہے۔ دیکھیں اتنی بات واضح ہے کہ واقع فدق میں اور ان کے مال کو ضبط کرنے میں یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو صحیح مانا جائے گا اور قطعاً صحیح تھی، یا اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کو صحیح مانا جائے گا۔ یہ دونوں کے دونوں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کے دونوں بیک وقت سچے نہیں ہو سکتے۔ جناب سیدہ قرآن سے دلائل لا رہی ہیں اور جناب ابو بکر ایک روایت بیان کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی سننے والا نہیں تھا سوائے ان کے۔ اور جناب حضرت ام سلمہ نے فرمایا تھا کہ جو پہلا حکم اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا وہ یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے اقربا تک پیغام پہنچا دو۔ اب میراث کا معاملہ جس سے ریلیٹڈ تھا تو اشرف الانبیاء پہ لازم تھا اسے بتائیں، نہ یہ کہ ایک فرد کو بتائیں اور اس کے علاوہ کسی نے بھی نہ سنا ہو۔ تو اب اگر یہ چیز ڈسکس کی جائے گی تو آپ لوگ جناب سیدہ کو جھوٹا کہیں تو یہ توہین اہل بیت نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر ہم کہیں کہ جناب ابو بکر یہاں پر صحیح نہیں تھے اور جناب سیدہ پہ ظلم ہوا تو ہم پر FIR کٹے گی، ہمیں سزا دی جائے گی۔ جناب سیدہ حضرت ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں، آخر وقت تک ان سے ناراض رہتی ہیں، اور مولا علی ان کی نماز جنازہ کی ان کو خبر نہیں دیتے، کفن دفن کی خبر نہیں دیتے۔ تو کیا نہیں کہا جا سکتا کہ جس طرح سے اصحاب کی سنت ہوتی ہے تو جناب ابو بکر سے ناراض رہنا جناب سیدہ کی سنت ہے؟ کیا اشرف الانبیاء نے نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ اب یہاں پر
ترجمے والے نے ڈنڈی ماری ہے نا حق، جبکہ یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. بات کرتے ہیں آپ توہین اسلام اور قرآن کی. کیا بریلوی اور دیوبندیوں میں خون اور پیشاب سے تعویذ لکھنے کا موضوع نہیں ہے؟ کیا تقی عثمانی صاحب اور احمد رضا بریلوی اور مختلف لوگوں نے اس چیز کو جائز قرار نہیں دیا؟ کیا جناب عائشہ نے حضرت عثمان کے لیے نہیں فرمایا اقتلوا ناطل فقط کفرا؟ کیا حضرت عثمان کو ایک یہودی سے نسبت دے کے وہ نہیں فرماتی تھی؟ کیا اس چیز کا ذکر تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 میں نہیں ہے؟ اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھی اس ناصل عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے. یعنی جناب عائشہ حضرت عثمان کو کافر کہیں اور قتل کا حکم دیں، اور اصل قاتل جناب عثمان کے جناب عائشہ اور طلحہ اور زبیر اور ان کے طرفدار تھے. لیکن بعد میں یہ قتل مولا امیر المومنین کے اصحاب پہ ڈال کر تیاری کی گئی جنگ جمل کے لیے. کیا ایسا نہیں ہے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ جو صحابی رسول تھے ان کو قتل کیا، اور اس قتل کے لیے جو پہلا فرمان تھا وہ جناب ابو بکر کا تھا کہ جو زکوٰۃ نہ دے اسے قتل کر دو، جلا دو اور مار دو اور جو چاہے کرو. اگر یہ پہلا فرمان کہ جو ظلم سے بھرا ہوا تھا اسے آپ لکھیں تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن یہ ظلم کا پیغام اگر ہم سنائیں تو یہ غلط ہے. کیا جناب مالک ابن نویرہ کے سروں کو، ان کے اصحاب کے سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا نہیں پکایا گیا؟ اگر اسے ہم بیان کریں تو یہ توہین مانی جائے گی. جناب عمر نے فرمایا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، بے خدا میں تم کو سنسار کروں گا. یعنی جناب عمر فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور بیوی کے ساتھ زنا کیا، اور اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تمہیں سنسار کر دوں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمر خالد ابن ولید کے لیے جملے استعمال کر رہے ہیں اور کتب اہل سنت میں بیان ہو رہے ہیں، آپ اس کو لکھ بھی رہے ہیں اور چھاپ بھی رہے ہیں، اور ہم اگر اس کو نقل کر دیں تو ہم پر سزا ہوگی. پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہاں پر لفظ توہین کلیئر ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ یہ قانون نافذ ہو تمام وہ کتابیں اہل سنت کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے توہین ہے، ان پر بین لگنا چاہیے، انہیں ختم کرنا چاہیے، ان کو مدرسوں سے نکالنا چاہیے، انٹرنیٹ سے ہٹانا چاہیے، ان کے اصل کتاب پر اور ان کے ترجموں پر پابندی لگنی چاہیے. جو ویب سائٹ پاکستان سے چل رہی ہیں ان سب کو بلاک کرنا چاہیے. اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ جو فرانس کا شور ہو رہا ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، فرانس 1% توہین رسالت نہیں کر رہا. توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہے. ڈریں اس وقت سے کہ آپ کی احادیث لکھ کر وہ توہین کریں. مثال کے طور پر آپ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی نسبت دی گئی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کئی دفعہ یہ کوشش کی. اگر فرانس والے کیریکیچر بنا دیں اور بخاری کا حوالہ لکھ دیں تو پھر خادم رضوی اور ان کے جیسوں سے پوچھا جائے کہ آپ فرانس والوں پر ایٹم بم گرائیں گے یا اپنی کتابوں کو نابود کریں پہلے آپ. اب یہاں پر ہم ان غیر مسلموں کو کہ جو حقائق کو نہیں جانتے اور وہ سادہ مسلمان جو حقائق کو نہیں جانتے ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھیں اہل بیت کے ذریعے سے. جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بکواس کہنے والوں سے رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس مملکت خداداد پاکستان کو ان متعصب افراد کے شر سے محفوظ رکھے، اور انہیں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ انتہائی بے وقوفی کا کام کیا ہے اور آپ نے اپنے افراد کے دماغوں کو کھول دیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی کتابوں میں کہاں کہاں توہین ہے. کیونکہ ہم اس موضوع کو اب لگاتار ڈسکس کریں گے اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ کتب اہل سنت میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام اسی طریقے سے بعد میں اصحاب اور امہات المؤمنین کی توہین ہے، اسے کھول کھول کر بیان کریں، چاہے یوٹیوب پر ہو، چاہے فیس بک پہ ہو، چاہے ٹک ٹاک پہ ہو، چاہے اسنیپ چیٹ پہ ہو، چاہے دیگر ایپس پہ ہو، تاکہ سیدھے سادے مخلص اور اچھے مسلمان کے جو برادران اہل سنت میں سے ہیں انہیں پتا چلے کہ ان کے ملا اپنے اس گند کو چھپانے کے لیے یہ سارے قانون بنا رہے ہیں. ورنہ جتنی توہین رسالت
اور توہین اصحاب اور امہات المومنین کتب اہل سنت میں ہے، اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔